मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में दाखिला टेस्ट के लिए एमडी कैट टेस्ट का इनेकाद 26 अक्टूबर को मुल्क भर में सेंट्रलाइज पॉलिसी के तहत जो है मुनक्किद होने जा रहा है। गुज़िश्ता सालों में हमने ये देखा कि ये टेस्ट मुतनाज़ा रहे। अब दोबारा सखर आईबीए को इस टेस्ट की जो है जिम्मेदारी दी गई है। हमारी खुशकिस्मती है कि सखर आईबीए के जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कौन सी ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल की कि पुरअमन तरीके से टेस्ट भी मुनक्किद हुआ और तलबा भी मुतमईन रहे? ऐसा कोई जादू की छड़ी हमारे पास नहीं है। हमने अपना काम ईमानदारी से सरअंजाम दिया। टारगेट हमारा वही है जो हमने पिछले साल भी एमडी कैट के रीटेक में रखा था और अपने हर टेस्ट में रखते हैं। हमें अपना पेपर का मयार उसी क्वालिटी पे जो कि हम डिज़र्व करते हैं सीबा टेस्टिंग सर्विस और सखर आईबीए। आप यकीन जाने कि वो पेपर मैंने ख़ुद अपने आप तक भी नहीं आने दिया और अल्हम्दुलिल्लाह और वक्त ने साबित किया कि अगर आप ईमानदारी और दयानतदारी से किसी काम का बेड़ा उठाते हैं तो वो पॉसिबल हो जाता है। हम पिछले साल भी 2 रातें नहीं सोए थे। सोशल मीडिया पे ये जो माफिया सो कॉल्ड है, ये झूठे कागज़ के टुकड़े हमारे असल पेपर से तशबीह देकर रखे पिछले साल भी। नाकाम बनाने की तो कोशिश नहीं होती। ऐसा ही था, मगर क्योंकि हम पहले ही अलर्ट में थे, मेरे तमाम प्रोफेसर, सीबा टेस्टिंग सर्विस की टीम, बज़ाते खुद मैं, और वो कोई 32 अटैम्प्ट हुए उस रात को पेपर से एक दिन पहले पिछले साल। मगर जैसे ही वो अटैम्प्ट हो रहा था, हमने कुछ चीज़ें अपने काबू में रखी थी, हम उससे टैली कर रहे थे और 5 से 10 मिनट में उस झूठे कागज़ को, जिसको हमारा पेपर बना के, क्योंकि देखिए माफिया का जब ये बिज़नेस पे ख़त्म होगा, मेरिट प्रिवेल करेगी, तो उनको तकलीफ़ हुई। हमारी सीबा टेस्टिंग सर्विस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है और फेसबुक का ऑफिशियल पेज है, हमारी अथेंटिक इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको वहाँ पर मिलेगी। इस तरह के झूठे कागजात की ये कोशिश करेंगे कि जब उनका काम नहीं हुआ माफिया का, तो फिर हमारे मेरिटोरियस प्रोसेस को भी कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करेंगे। मैं खुद अपनी पूरी टीम के साथ जागूंगा और पेपर तो लीक नहीं होने दूंगा। हाँ, इस बीच में मुझे ही उड़ा दें तो अलग बात है। पीएमडीसी जो कि कंट्रोलिंग बॉडी है इस पूरे प्रोसेस की, कुछ पॉलिसीज़ उनकी हैं। इस मरतबा उन्होंने पिछले साल से ये फ़र्क किया कि उन्होंने 200 MCQs की जगह पर MCQs की नंबर कम करके 180 कर दिया और ये 3 घंटे पे मुहित पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग होना या ना होना, इसका फ़ैसला पीएमडीसी ने कर चुके हैं। इस पूरे पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तकरीबन 99 या उससे ज़ायद जो बच्चे मार्क लेंगे, MCQs दुरुस्त होंगे, तो वो MBBS के लिए अहल करार होंगे, और वो बच्चे जो 50% यानी कि 90 MCQs दुरुस्त करेंगे या उससे ज़्यादा, वो BDS के लिए अहल करार पाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइए कि कितने स्टूडेंट इस बार इम्तिहान में शरीक होंगे? हमें वो डेटा पीएमडीसी ने फराहम किया है और उसमें इस मरतबा 33,000 से ऊपर से ज़ायद बच्चे हैं जिन्होंने सिंध में अप्लाई किया है। कम हो गए? हाँ, पिछले साल तकरीबन 38,000 थे। अब उसमें परसेंटेज का कोई ये नहीं होता कि महंगाई की वजह से हर साल बच्चों का चॉइसेस डिफरेंट होती रहती हैं। कभी बच्चे प्री मेडिकल में ज़्यादा होते हैं तो किसी साल प्री इंजीनियरिंग में, इसी तरह से। मगर इस मरतबा 33,000 बच्चों के लिए हमने 10 मुख्तलिफ शहरों में सेंटर्स बनाए हैं। एक सेंटर हमने इस्लामाबाद में बनाया है और 9 सेंटर्स पूरे सिंध में हैं, जिसमें कराची में 2 सेंटर्स हैं, NED यूनिवर्सिटी और डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो ओझा कैंपस है। इसी तरह से हैदराबाद में पब्लिक स्कूल हैदराबाद है। इसी तरह से लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जामशोरो है, मीरपुर ख़ास है, शहीद बेनज़ीर आबाद, लाड़काना, सखर, जैकबाद, ये तमाम मराकज़ हैं टोटल 9 मुख्तलिफ शहरों में। रिपोर्टिंग टाइम क्या होगा? जो एक सबसे बड़ा मसला आता है, बच्चे होते हैं वो अपने वालिदैन के साथ होते हैं और वो सुबह सुबह पहुंच जाते हैं, तो इस बार क्या रिपोर्टिंग टाइम रखा और कितने घंटे पर मुहित या कितना तवील दौरानिए का ये पेपर होगा? अब इसमें अर्ज़ ये है कि रिपोर्टिंग टाइम हमने जो एडमिट कार्ड्स जो बच्चों को इशू किए हैं, उसका रिपोर्टिंग टाइम सुबह 6:30 बजे तक बच्चे आना शुरू हो। रिपोर्टिंग टाइम से मेरी मुराद ये है कि वो टाइम जब हम बच्चों को कैनपी के अंदर जाने की इजाज़त देंगे। उनके पेरेंट्स उनके साथ होते हैं। मुझे पता है कि जब सब लोग आते हैं तो ट्रैफिक ये वो, तो हमने उन वालिदैन के बैठने के भी मुनासिब इंतज़ामात पिछले साल भी किए थे, इस मरतबा भी किए हैं। ना सिर्फ उनके वालिदैन को सुकून से उनके लिए कुर्सियाँ, शामियाने, पानी पीने का, ये तमाम सहूलतें हमने फ़राहम की हुई हैं। इसी तरह से बच्चों को जब कैनपी में उनकी इंस्पेक्शन होती है, वो मुख्तलिफ़ तरह से होती है। सिंध गवर्नमेंट ने इस मरतबा जुवेनाइल कार्ड मैंडेटरी लाजमी करार दे
دیا ان بچوں کے لیے جن کی عمر 18 سال سے کم ہے۔ پہلے بچے بے فارم پہ اپلائی کرتے تھے، اب اس میں کچھ ایسا ہوا کہ امپرسونیشن کے کیسز بڑھ گئے، یعنی اصل امیدوار کی جگہ پہ کوئی اور آ کے بیٹھ گیا۔ تو ہزاروں کی تعداد میں جب آپ قلیل وقت میں کرتے ہیں چیکنگ، اور بائیو میٹرک بھی نہیں کر سکتے کیونکہ بے فارم پہ بائیو میٹرک تو نہیں ہوتا، تو اس مرتبہ سندھ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ 18 سال سے کم عمر کے لیے جوینائل کارڈ، اور 18 سال اور اس سے زائد عمر کے کینڈیڈیٹس جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کے لیے CNIC لازمی قرار دے دیا گیا۔ ہاؤ ایور ہم نے بچوں کے وسیع تر مفاد میں ان کو آپشنز دے دیے کہ اگر پاسپورٹ بھی بنا ہوا ہے یا نائکوپ بھی بنا ہوا ہے تو آپ ان میں سے کوئی بھی ایک لے آئیے، تو ہم ان کا بائیو میٹرک بھی کریں گے۔ اس کے بعد ہم نے ٹیکنالوجی کا بھی فائدہ لیا کہ ڈیورنگ انسپیکشن جب وہ انٹر ہو رہے ہیں بچے، ان کی ہم بائیو میٹرک بھی کریں گے، ان کا اوریجنل فوٹوگرافک آئیڈینٹیفیکیشن بھی، میٹل ڈیٹیکٹرز سے بھی ان کی تلاشی ہوگی، اور سگنل ڈیٹیکٹرز کو بھی ہم نے پچھلے سال سے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ان بچوں کو وہ نقل کا جو ہے اقدام اس کو ختم ہونے میں مدد ہوگی۔ یہ سارا پروسیس ہونے میں 2 ڈھائی 3 گھنٹے کا ٹائم لگ جاتا ہے، کیوں کہ 10 مختلف شہروں میں یہ ہو رہا ہے، اور یہ ٹیسٹ ہمیں ایک ہی ٹائم پہ ایک ہی وقت پہ 10 سینٹر میں اکٹھی ساتھ ہی شروع کرانی ہے۔ تو اگر فار ایگزامپل کراچی کے کسی سینٹر میں ہم نے 2 گھنٹوں میں کر لیا اور کہیں اور شہر میں نمبر آف کینڈیڈیٹ زیادہ ہیں تو ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا۔ میرا خیال ہے انشاءاللہ تعالیٰ 10 بجے تک ہم یہ ٹیسٹ شروع کریں گے۔ اس کا دورانیہ 3 گھنٹے کا ہے، مگر اس بیچ میں بچے پوری رات کے جاگے ہوئے ہوتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ ہم سب اس دور سے گزرے ہیں، ان کے والدین تک نیند نہیں کرتے، تو ہم نے ان بچوں کے لیے مناسب انتظامات کیے ہیں کہ ان بچوں کو پانی، جوس، کینڈی، بسکٹس، یہ سارے ہم ٹیسٹ کے دوران فراہم کرتے رہیں گے، اور ٹیسٹ کے دوران بھی میٹل اور سگنل ڈیٹیکٹرز کو ایکٹیو رکھیں گے، ان کی بائیو میٹرک کو بھی ایکٹیو رکھیں گے۔ ہم ہر وہ کوشش کریں گے جس میں اب ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ ان بچوں کو، ان کے پیرنٹس کو دیں، ساتھ ساتھ ٹریفک کو، روانگی کو درست رکھنے کے لیے ہم نے ٹریفک پولیس سے، میں نے بذات خود تمام کمشنرز اور DIGs سے بات کی ہے، انہوں نے اپنے نمائندے جو کہ گزیٹڈ آفیسرز ہیں وہ ڈیپیو کیے ہوئے ہیں، دفعہ 144 نافذ ہو چکی ہے، ٹریفک پولیس کی ایمپل نفری وہاں پر ہوگی، پولیس کی نفری ہوگی۔ کل رات ہی میری تقریباً 6-7 جو SSPs ہیں ان سے بھی بات ہوئی، ڈپٹی کمشنرز کے فون آ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ سب چیزیں سموتھ ہوں گی۔ ہاں ایک چیز میں بچوں سے، ان کے والدین سے گزارش کروں گا کہ کیونکہ یہ ایک تھاؤزنڈز کا نمبر ہے بچوں کا، تو آپ بھی کائنڈلی ہمیں کوآپریٹ کیجئے۔ والدین کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی اور وہ کھڑے رہتے ہیں، اور ایون پانی تک کا نہیں پوچھا جاتا، یہ والدین کے الزامات رہے۔ اور کیا والدین کو آپ یہ بھی کہیں گے کہ عموماً ہوتا ہے کہ ایک بچے کو چھوڑنے کے لیے 3 افراد بھی آ جاتے ہیں، اور پھر 2 گاڑیاں آ جاتی ہیں اور ٹریفک بھی جام ہو جاتا ہے، تو کچھ ذرا دونوں تعلیق دونوں ہاتھوں سے بجنے والا معاملہ ہے یہ؟ دیکھیے جی، لاسٹ ایئر جب ہم نے یہ کروایا نا، تو اس کے بعد ہمیں تو کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی، بجائے اس کے ہم نے تو والدین سے انٹرویو بھی جا کے کیے۔ نہ صرف میں نے کیے، ہم نے تو اپنے صحافی دوستوں کو کہا کہ آپ بھی انٹرویو کیجئے، انہوں نے اپنے ٹیلی ویژن چینل پہ بھی چلایا۔ میں کراچی کی بات لے لیتا ہوں تو NET یونیورسٹی کے برابر میں ایک بینکویٹ تھا جو پورے کا پورا 1000 کیپیسٹی ہم نے والدین کے لیے کیا تھا۔ میں خود بھی ٹیسٹ کے دوران گیا، والدین سے پوچھا، وہاں پر ہر سہولت موجود تھی۔ کیوں؟ اب دیکھیں 3000 بچے اگر کسی جگہ پہ اپیئر ہو رہے ہیں یا 4000 بچے، تو ہم نے 1000 والدین کے بیٹھنے کی وہاں پر۔ تو اس میں والدین سے گزارش یہی ہے کہ کوشش کیجئے کہ کم نمبر میں آئے، کہ اگر ایک پیرنٹ آ رہا ہے تو ہم نے ویسے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ کچھ کوآپریشن والدین کریں گے اور کچھ محنت ہم کریں گے تو اچھا نتیجہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، اب ایک چیز جو ہم نے پچھلے سال دیکھی، کسی کا فرض کریں ایک طالبہ تھی، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ لیٹ پہنچی، کوئی طالب علم کسی وجہ سے، کسی مجبوری میں لیٹ ہو جائے تو اس کو اجازت دیں گے جانے کی، یا اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیں جی، اصول ہمارا یہ شروع سے ہے کہ ٹیسٹ شروع ہونے کے آدھے گھنٹے تک ہم بچوں کو الاؤ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ بچہ اگر وہ ٹائم کراس کر جاتا ہے پھر ہم الاؤ نہیں کرتے، یہ یونیورسل تھم رول ہے۔ تو ٹیسٹ شروع ہوگا، سب کو پتہ چل جائے گا، کیوں کہ وہ ساری انٹریز کمپلیٹ کر کے اس کے آدھے گھنٹے تک اگر کوئی اور بچہ بھی آتا ہے۔ اب دیکھیں بچوں کا اپنا مستقبل ہے، ان کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ اگر 6:30 بجے کا انٹری ٹائم ہی ہے تو اگر ٹیسٹ 8-9 بجے تک بھی اپیئر نہیں ہوں گے
تو پھر یہ مناسب ان کی طرف سے نہیں ہوگا۔ اچھا آصف صاحب، عموماً یہ ہوتا ہے جو بچے پیپر دیتے ہیں ان جو رہ جاتا ہے اس بچے کی شکایت تو تقریباً یہ رہتی ہے کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی یا غلط رزلٹ ہوا یا میں نے پیپر ٹھیک کیا تھا۔ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے اسٹوڈنٹ یا والدین، کیوں ظاہر ہے اس کے مستقبل کا یہ معاملہ ہوتا ہے، تو کیا اس کو کوئی ری چیکنگ کی اجازت ہوگی؟ کوئی ٹائم فریم دیں گے کہ وہ آ کے دیکھ سکتا ہے؟ کوئی اس طرح کوئی پالیسی ہے؟ نہیں جی، ہماری پالیسی میں گریوینس گیون ٹائم تک بچہ دے گا پروویژنل رزلٹ کے بعد۔ گریوینس کے بعد ہماری گریوینس کمیٹی وہاں پر بیٹھتی ہے، وہ بچوں کو ویریفائی کرتی ہے گریوینسز کو، اور بیسڈ اپان دا فیکٹ جو حقیقت ہوتی ہے اس کے تحت ان کے ڈیسیشن ہوتے ہیں، تبھی جا کے ہم فائنل رزلٹ۔ دیکھیے یہ ایک ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، ہمارے کندھوں پر، یہ مستقبل کے ڈاکٹرز ہیں۔ کسی بچے کی ایک مارک کا بھی فرق ہونا یہ میرے حساب سے بہت بڑی زیادتی ہے اس میریٹوریس بچے پہ۔ تو ہاں، آپ کا یہ کہنا بھی درست ہے کہ کتنے بھی ہم پروٹوکول فالو کر لیں، اس طرح کے الزامات لگانے والوں کو روکا نہیں جا سکتا، جس کے لیے عدالتوں کے دروازے ہمیشہ سے کھلے ہوئے ہیں۔ ہم فیکچول ایویڈنسز لے کر ماضی میں بھی جاتے رہے ہیں اور وہیں کورٹ میں ثابت ہو جاتا ہے کہ آیا کون درست ہے کون غلط ہے۔ آج تک ایک کیس بھی میرے 3.25 سال کے ٹینیور میں ایسا نہیں آیا کہ ہمیں لیٹ ڈاؤن ہونا پڑے۔ پچھلے سال کے MD-8 میں بھی، اس سے پہلے بھی، اور انشاءاللہ اس مرتبہ بھی، کیونکہ رزلٹ 100% جب میرٹ کی بنیاد پہ بنے گا تو پھر وہ اسٹینڈ نہیں کر سکتا الزام۔ ٹھیک ہے، بچوں کو اور والدین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ بچے ہیں میرے پورے سندھ کے بچے ہیں اور جو اپیئر ہو رہے ہیں ان کو صرف اور ایک میرا میسج ہے کہ بیٹا آپ لوگ اپنی تیاری کریں۔ آپ کی محنت سے جو آئے ہوئے مارکس ہیں وہ ہمیشہ آپ کو کامیابیوں کی منزلیں طے کرتے ہوئے آگے لے جائیں گے، اور جو غلط طریقوں سے، ہتھ کنڈوں سے، وقتی طور پہ جو سو کالڈ پہلے مافیا کی مارکس لے کے دھکے دے کے آپ آگے جو بڑھے تھے، وہ آگے اچھے ڈاکٹر بھی نہیں بن سکے، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی جواب دینا پڑتا ہے۔ بیٹا آپ لوگ اپنی تیاری کیجئے، پیپر لیک نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے اپنی ٹیم سے بیٹھ کے دن میں 3 مرتبہ ہماری میٹنگیں ہوتی ہیں۔ ہم اس وقت وائس چانسلر، پرو وائس چانسلر، ڈینز نہیں ہیں، اس وقت ہم مزدور بنے ہوئے ہیں صرف آپ کے اس ٹیسٹ کو میریٹوریس بنانے کے لیے۔ اور آپ کے والدین سے گزارش ہے کہ یہ بچے ہیں آپ کے، ہمارے، ان کی بہت کم عمر ہیں، یہ جلدی سے سوشل میڈیا کو دیکھتے ہوئے آپ کو بھی پینک میں ان کو بتائیے کہ یہ نہیں ہوگا۔ اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری آنکھیں ان ساری ویب سائٹوں پر ہیں، ہمیں کہیں سے بھی کوئی بھنک آتی ہے، اور ہمارے ساتھ ہمارے ملک کے ادارے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ سائبر کرائم ایجنسی بیٹھی ہوئی ہے FIA کی، FIA بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی اپنی آنکھیں لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک اس طرح کی ای میل آئی تھی کہ کوئی بیچ رہا ہے، میرے بچوں ہم نے امیڈیٹلی سائبر کرائم کو، FIA کو رپورٹ کر دیا، اپنے اداروں کو، ایجنسیوں کو، کہ چیک کیجئے اس کا اوریجنیشن۔ سو آپ اپنی محنت کیجئے، ہم اپنا کام ایمانداری سے کریں گے۔ جی یہ تھے IBS اکھر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر آصف احمد شیخ صاحب، جن کا یہ کہنا تھا کہ تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، سندھ میں 10 سینٹرز قائم کیے جا رہے ہیں، 1 سینٹر اسلام آباد میں ہوگا، 9 سینٹرز سندھ میں موجود ہیں، جس میں 33,000 طلبہ و طالبات جو شریک ہوں گے اور اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ماضی کی طرح اس بار پیپر آؤٹ نہیں ہوگا، گزشتہ سال بھی انہوں نے کر کے دکھایا، اور اب دوبارہ یہ اس عزم کے ساتھ آئے ہیں کہ اب دوبارہ پیپر آؤٹ نہیں ہونے دیں گے۔ دیکھنا ہے کہ اتوار کو اس وعدے اور اس دعوے پر کتنا عمل ہوتا ہے۔ جی